عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، ساری تعریفیں اور بڑائیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جس نے اس کائنات کو کن فیکون کے ذریعہ پیدا کیا، اور جو تنہا اس پوری کائنات کا مربی اور پالنہار ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی و رسول بنا کر ہماری بھلائی کے لیے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ برادران اسلام، قرآن کریم کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ یہ آیت
26वें पारे से सूरतुल हुजरात की आयत है। कुरान करीम की सूरतुल हुजरात जो 26वें पारे के अंदर जो सूरा है, ये एक ऐसी जामे सूरत है। इस सूरत के अंदर वैसे तो पूरा कुरान मजीद इंसानियत के लिए हिदायत का ज़रिया है, रहनुमाई का ज़रिया है, ज़िंदगी जीने का ज़रिया बतलाया गया। लेकिन इस सूरह के अंदर समाजी और मुआशरती बहुत सारी बुराइयों को इस सूरत के अंदर उजागर किया गया है, उसकी तरफ तवज्जो दिलाई गई है। हर मुसलमान को चाहिए कि इस सूरत को पढ़ें। सूरतुल हुजरात जो सूरत है, इस सूरत को पढ़ें, इसका तर्जुमा पढ़ें, इसकी तफसीर को पढ़ें। बहुत सारे दुरूस, बहुत सारे असबाक और बहुत सारी ज़िंदगी जीने के बहुत सारे तरीक़े इस सूरत के अंदर बयान किए गए हैं। जो आयत मैंने पढ़ी है, दरअसल ये आयत भी समाज और मुआशरे से ताल्लुक़ रखती है। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अदल व इंसाफ की अहमियत को बयान किया है। अदल करने का, इंसाफ करने का, कुरान और हदीस के मुताबिक फैसला करने का अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर हुक्म दिया है। फरमाया व इन ताइफतानि मिनल मुमिनीन इक़्ततलू, कहा कि अगर दो मोमिनों की दो जमात, दो गरोह का आपस में झगड़ा हो जाए, इख्तलाफ हो जाए, किसी चीज़ को लेकर के लड़ाई हो जाए, ज़मीन को लेकर के, जायदाद को लेकर के, या और कोई मामला हो जिसकी बुनियाद पर अगर दो गरोहों में, दो जमातों में अगर इख्तलाफ हो जाए, व इन ताइफतानि मिनल मुमिनीन इक़्ततलू, तो चाहिए कि उन दोनों के दरमियान अदल व इंसाफ किया जाए, उनके दरमियान सुलह का रास्ता निकाला जाए। उन दोनों जमातों में से अगर एक जमात दूसरी जमात पर, अगर एक गिरोह दूसरे गिरोह पर, फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा, अगर एक जमात दूसरी जमात पर अगर जुल्म व ज़्यादती करे, फ़क़ातिलुल्लती तबग़ी हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह, तो उस जमात से लड़ो, उस गिरोह के खिलाफ आवाज़ बुलंद करो जो गिरोह जुल्म कर रही है, ज़्यादती कर रही है, बेईमानी पर आमादा है, ज़मीन व जायदाद हड़पने पर आमादा है। उस जमात के खिलाफ आवाज़ बुलंद करो, उस जमात से लड़ो, यहाँ तक लड़ो हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह, यहाँ तक कि वो जमात अल्लाह तबारक व तआला के फैसले की तरफ लौट आए। और अगर फैसले की तरफ लौट आती है, फ़ास्लिहू बैनहुमा बिल अदल, तो उन दोनों के दरमियान अदल व इंसाफ के साथ इस्लाह करा दो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़्सितीन, अल्लाह तबारक व तआला अदल व इंसाफ करने वाले को पसंद करता है। हजरात, अदल व इंसाफ की बड़ी अहमियत है। अदल व इंसाफ करना, झगड़े को खत्म कर देना, अगर किसी का हक बन रहा है उसके हक को दिलवा देना, बगैर बेईमानी के, बगैर जुल्म व ज़्यादती के, बगैर रिश्वत लिए हुए अगर किसी के हक को समाज और मुआशरे में
सरपंच के जरिया, प्रधान के जरिया अगर किसी का हक दिलवाया जा रहा है तो ये अमल, ये काम अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक पसंदीदा है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे काम करने वालों को पसंद करता है, और इस तरह से अगर कोई काम करता है तो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक वो मुत्तकी है, वो परहेजगार है और अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाला है। 5वें पारे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया इसी बात को लेकर के, इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, कि तुम लोगों के दरमियान अदल व इंसाफ करो, लोगों के दरमियान बेहतरीन फैसले करो। हुवा अक़रबु लित्तक़वा, क्योंकि बेहतरीन फैसला करना, अदल व इंसाफ करना, ये तक़वा से ज़्यादा करीब है, ये परहेजगारी से ज़्यादा करीब है अगर आदमी अदल व इंसाफ करता है। अदल व इंसाफ को लेकर के उसमें गवाहियों की ज़रूरत पड़ती है और मामले की तफ्तीश की ज़रूरत पड़ती है, मामले को जांचा जाता है, देखा जाता है। उस मामले में जांच पड़ताल में हो सकता है कि आदमी का अपना कोई करीबी हो, रिश्तेदार हो, अपना कोई मानने वाला हो, इन चीज़ों को लेकर के आदमी अदल व इंसाफ नहीं कर पाता है। अगर उसका कोई करीबी है, कोई रिश्तेदार है, उसका मानने वाला है, उसके ख़ानदान का है, तो आदमी की कोशिश होती है कि उसे हक दिला दिया जाए, चाहे बेईमानी हो, चाहे जुल्म व ज़्यादती हो, चाहे नाइंसाफ़ी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी चीज़ को लेकर के 5वें पारे के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिल क़िस्त शुहदा लिल्लाह। मोमिनों को, मुसलमानों को मुखातब करके कहा, क्या ईमान वालो, आए मुसलमानों, तुम अदल व इंसाफ के साथ, भलाई के साथ, अदल के साथ तुम जम जाओ, खड़े हो जाओ। कूनू क़व्वामीना बिल क़िस्त शुहदा लिल्लाह, और अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला को खुश करने के लिए तुम गवाही पर कायम रहो, गवाही से बदलो नहीं। आगे फरमाया, वलौ अला अनफुसिकुम, अगर वो गवाही तुम्हें अपने खिलाफ ही क्यों ना देनी पड़े, अगर तुम्हें गवाह बनाया जा रहा है, अगर तुम्हें मुंसिफ बनाया जा रहा है, अगर तुम्हें फैसला सुनाने वाला बनाया जा रहा है, तो ऐसी सूरत में अगर तुम्हें अपने खिलाफ ही क्यों ना फैसला देना पड़े, अपने खिलाफ ही क्यों ना तुम्हें गवाही देनी पड़े, वलौ अला अनफुसिकुम, तो तुम अपने खिलाफ भी अदल के साथ, इंसाफ के साथ गवाही दो। वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैन, यहां तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अविल वालिदैनी, अगर तुम्हें अपने वालिदैन के खिलाफ ही क्यों ना गवाही देनी पड़े, अगर वालिदैन नाहक पर है, बेईमानी पर है, जुल्म व ज़्यादती पर है, तो ऐसा ना हो कि तुम उन्हें बचाने के लिए, उन्हें जुल्म व ज़्यादती पर कायम रखने के लिए तुम उनके हक में गवाही दे दो और उनके हक में फैसला दे दो। अविल वालिदैनी, अगर वालिदैन के खिलाफ ही क्यों ना गवाही देना हो, फैसला देना हो। अविल अक़रबीन, तीसरे नंबर पर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, एक तो अपने खिलाफ ही गवाही देना पड़े, अपने वालिदैन के खिलाफ गवाही देना पड़े। अविल अक़रबीन, या किसी करीबी रिश्तेदार के खिलाफ अगर तुम्हें गवाही देने के लिए आमादा किया जाए, तुम्हें मुंसिफ और फैसल बनाया जाए, तुम्हें बागडोर सौंपी जाए, तो तुम ऐसी सूरत में कुरान और हदीस से पीछे ना हटो। किसी की मोहब्बत में पढ़ करके, किसी के डर से, किसी के खौफ से हक से रूगर्दानी ना करो। इन यकुन गनियन औ फकीरन, चाहे किसी मालदार के खिलाफ गवाही देनी पड़े, औ फकीरन, या किसी गरीब आदमी, मोहताज आदमी के खिलाफ गवाही देनी पड़े। इन यकुन गनियन औ फकीरन,
فاللہ اولا بہما، تو ایسی صورت میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کو اختیار کرو، ظلم و زیادتی کے ساتھ، بے ایمانی کے ساتھ، ناانصافی کے ساتھ، ہٹ دھرمی کے ساتھ ہرگز نہ جاؤ۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اگر تم ہٹ دھرمی کرتے ہو، روگردانی کرتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ جاتے ہو، بے ایمانی کے ساتھ جاتے ہو، وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو، تمہارے کرتوت کو دیکھ رہا ہے، اس سے باخبر ہے، تم کیا کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ حضرات، عدل و انصاف کی، ظلم و زیادتی کے خلاف لڑنے کی، مظلوم کو اس کے حق دلانے کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی مظلوم کے حق کو دلاتا ہے، کسی مظلوم کے حقوق کو دلانے میں کوشش کرتا ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس کے لیے گواہی دیتا ہے اور اس کے حق میں فیصلے میں اڑا رہتا ہے، تو ایسی صورت میں حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک لمبی حدیث ہے، اس لمبی حدیث کے اندر ایک ٹکڑا ہے، 7 لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس میں سب سے پہلے نمبر پر جس شخص کو رکھا گیا ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن میدان محشر میں اپنے عرش کے سائے تلے پوری عزت کے ساتھ انہیں رکھے گا۔ میدان محشر جب قائم ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، ہر آدمی اپنے اپنے اعمال کے بارے میں سوچ رہا ہوگا۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی اپنے کچھ خصوصی بندوں کی طرف خصوصی دھیان دے کر کے فرشتوں کے درمیان اعلان کروا کر کے کہے گا کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں ڈھونڈ کر کے، جنہیں تلاش کر کے، میدان محشر کی پریشانی سے بچا کر کے اور سورج کی تپش سے، اس کے گرمی سے بچا کر کے انہیں لاؤ اور میرے عرش کے سائے تلے انہیں جگہ دے دو۔ ان میں سے پہلا شخص کون ہوگا؟ امام عادل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا شخص وہ ہوگا جو لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کرتا ہوگا۔ امام عادل، عدل و انصاف کرنے والا حاکم، عدل و انصاف کرنے والا اغوا، عدل و انصاف کرنے والا رہنما۔ آدمی کسی پوسٹ پر فائز ہے، کسی ملک کا مالک ہے، کسی صوبے کا مالک ہے، کسی ضلع کا مالک ہے، کسی گاؤں کا مالک ہے، کسی گرام کا مالک ہے، اگر وہ اپنی رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کرتا ہے، بے ایمانی نہیں کرتا ہے، ظلم و زیادتی نہیں کرتا ہے، رعایا کے جو حقوق ہیں اسے دینے کی کوشش کرتا ہے، انہیں دباتا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ایسے عدل و انصاف کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے عدل و انصاف کرنا اور حق پر کھڑے ہونے والے کے ساتھ رہنا، کسی کے حق کو دلانا، اس کے لیے کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ آج ہم اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں اس چیز کو دیکھیں کہ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں اگر کوئی آدمی کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، زمین جائیداد کو لے کر کے، مال و دولت کو لے کر کے، یا کسی اور طریقے سے اپنی طاقت کا استعمال کر کے اگر کوئی کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کر رہا ہے،
کسی کے حق کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے تو ہمارا رویہ کیا ہے؟ کیا ہم ایسے ظالم کے ساتھ، کیا ہم ایسے بے ایمان کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں؟ ضرورت ہے کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے والا اپنے آپ کو کہتے ہیں، شریعت کا ماننے والا کہتے ہیں، قرآن اور حدیث کو ماننے والا کہتے ہیں، تو ایسی صورت میں ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں جو مظلوم ہیں، جن پر زیادتی ہو رہی ہے، جن کے حق کو مارا جا رہا ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے کا تقاضا ہے کہ ہم مظلوم کے حقوق کے ساتھ کھڑے ہوں۔ حضرات، آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں گے، خلفائے راشدین کی سیرت کو پڑھیں گے، یا اسی طرح سے تبع تابعین کی سیرت کو پڑھیں گے، ان کے واقعات کو دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے واقعات ملیں گے جس میں انہوں نے عدل و انصاف کا ساتھ دیا، چاہے وہ ان کے اپنے اعزاء اقارب رشتہ دار رہے ہوں، چاہے وہ ان کے اپنے بیٹے رہے ہوں، چاہے ان کے اپنے قریبی رشتہ دار رہے ہوں۔ خلفائے راشدین نے، تبع تابعین نے حق کا ساتھ دیا۔ بہت سارے واقعات ہیں، کچھ واقعات میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا تاکہ یہ بات سمجھ میں آئے کہ عدل و انصاف کی کیا اہمیت ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن عاص، نام یاد کر لیجئے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے حاکم ہیں، ان کے دور خلافت میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو مصر کا گورنر بنایا گیا۔ مصر کے گورنر تھے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، اور خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کا عدل، جن کا انصاف اور رعایا کے ساتھ، جن کی ہمدردی، رعایا کا دیکھ بھال اور رعایا کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کا پورا واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مصر کے گورنر ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا لڑکا مصر کے ایک آدمی کے ساتھ، ایک عام مصری کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوتا ہے۔ عمر بن عاص کے لڑکے کا مقابلہ مصر کے ایک عام آدمی کے ساتھ ہوتا، دوڑ کا مقابلہ، دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے۔ عمر بن عاص جو گورنر ہے، ان کا لڑکا اس مقابلے میں پیچھے ہو جاتا ہے اور مصری آدمی اسے پچھاڑ دیتا ہے، اسے شکست دے دیتا ہے۔ ہارنے کی وجہ سے، شکست کھانے کی وجہ سے عمر بن عاص کا لڑکا، انہیں غصہ آتا ہے کہ ہمارے والد گورنر ہیں، میں گورنر کا بیٹا ہو کر کے ایک عام آدمی سے مقابلہ ہار گیا، میری شکست ہو گئی۔ طیش میں آ کر کے، غصے میں آ کر کے عمر بن عاص کا لڑکا اس عام آدمی کو کوڑے مارنے لگتا ہے، اسے پیٹنے لگتا ہے، اس پر ظلم و زیادتی کرتا ہے۔ وہ مصری جو کامیاب ہوا تھا، جس نے مقابلہ جیتا تھا، جب دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر ظلم و زیادتی ہوتی ہے تو اپنی شکایت لے کر کے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں جاتا ہے، پورا واقعہ سناتا ہے۔
کہ کس طرح سے میرے اوپر ظلم و زیادتی ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا عدل جو رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گورنر عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک پیغام بھیجا۔ اور کہا کہ تم اپنے بیٹے کو لے کر کے حاضر ہو جاؤ۔ عمر بن عاص نے خلیفہ کا حکم پایا، ان کی طرف سے چٹھی ملی، اپنے بیٹے کو لے کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مصری کو بلایا اور کہا کہ اپنا مدعا بیان کریں، کیا معاملہ ہے اس کو بیان کریں۔ مصری نے پورا معاملہ بیان کیا کہ گورنر کے بیٹے نے میرے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے، مجھے مارا پیٹا ہے، مجھے دھمکایا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مقدمہ سننے کے بعد اس مصری سے کہا، خود الصوت، تم بھی کوڑا لو اور گورنر کے سامنے عمر بن عاص جو مشہور گورنر تھے، کہا کہ اس گورنر کے سامنے تم اپنا بدلہ لے لو۔ عدل کا تقاضا ہے، انصاف کا تقاضا ہے کہ اس نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے، اس نے تمہارے اوپر زیادتی کی ہے۔ عدل کا تقاضا ہے کہ تم اس ظلم کا، اس زیادتی کا بدلہ گورنر کے سامنے لو۔ چانچہ اس مصری نے کوڑا اٹھایا اور عمرو بن عاص کے بیٹے کو انہی کے سامنے کوڑے سے مار کر کے اپنا بدلہ لیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس مصری سے کہا گیا کہ عمرو بن عاص کو بھی کوڑا لگاؤ۔ جو گورنر ہے اس گورنر کے بارے میں کہا گیا کہ انہیں بھی کوڑا لگاؤ۔ اس مصری نے کہا کہ نہیں، میرے اوپر ظلم، میرے اوپر زیادتی گورنر کے بیٹے نے کی ہے، میں گورنر کے اوپر کوڑے نہیں لگا سکتا، انہیں نہیں مار سکتا۔ چنانچہ انہوں نے گورنر کے بیٹے سے اپنا بدلہ لیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بدلہ دلوایا۔ یہ واقعہ، اس کے اندر غور کریں گے تو کیا اس سماج میں، اس معاشرے میں اگر کسی کی اولاد سے کوئی غلطی ہو جائے، کسی کا بیٹا کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کر دے، کسی کو ناحق مار دے، کسی کی زمین اور جائیداد پر ناحق قبضہ کر لے، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے، بے ایمانی کرے، تو آج ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہماری اپنی اولاد، ہمارا اپنا بیٹا گرچہ ناحق پر ہو، بے ایمانی پر ہو، ظلم و زیادتی پر ہو، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اسے بچائیں، اور بچانے میں جس حد تک بھی نیچے اترنا پڑے، چاہے رشوت دینا پڑے، چاہے طاقت کا استعمال کرنا پڑے، چاہے روپے پیسے کا استعمال کرنا پڑے، یا کسی بھی صورت میں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کا ساتھ دیں اور ظلم و زیادتی ہوتی رہے۔ آج ہمارے سماج میں اور ہمارے معاشرے میں اس کے برعکس ہے۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خلفائے راشدین کے، صحابہ کرام کے، تبع تابعین کے اور سلف صالحین کے جو واقعات ہیں، انہوں نے عدل و انصاف کا کس طرح سے ساتھ دیا، اس عدل و انصاف کو اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں اس عدل و انصاف کو لانے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ مظلوم ہیں جن پر ظلم ہو رہا ہے، جو اپنی کمزوری کی وجہ سے اپنے حق سے محروم ہیں۔
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عدل و انصاف کے لیے میدان میں آئیں، عدل و انصاف کے لیے ہم جو مظلوم ہیں ان کے حقوق کو دلانے کی کوشش کریں۔ بہت بڑی فضیلت ہے، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں قرآن کریم کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل و انصاف کرنے کو پسند کیا ہے اور اس پر ابھارا ہے، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ تمام مومن، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کے درمیان اصلاح کراؤ، ان کے درمیان انصاف کراؤ، ان کے درمیان عدل و انصاف سے کام لو۔ فاصلحوا بین اخویکم، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سماج اور معاشرے میں اگر کسی کے اوپر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے تو اس کا ساتھ دیں۔ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت تو ہمیں عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ناحق اور اسی طرح سے ظلم و زیادتی کرنے والوں کے خلاف ہمیں لڑنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العزت تو ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ اسلام پر ہو، ایمان پر ہو، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔